अस्सलाम वालेकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और नई एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक बार फिर से बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम आज एक अलग नौयत के टॉपिक पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में डॉक्टर वशदेव अमर ने। आपके बारे में बताते चलूँ कि आप MBBS FCPS साइकेट्रिक हैं, इसके अलावा कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और एडिक्शनोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज जरा उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे हमारा फॉर्मेट है, थोड़ा सा आज के टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम को आप सभी लोगों के लिए फुल ऑफ अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम बनाए। वेलकम करते हैं डॉक्टर वशदेव को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया मेडिकेट की पूरी टीम का, अहमद भाई का, साथ का, पूरी मेडिकेट का। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट है। हम जितने भी हमारे पास मेहमान आते हैं, डॉक्टर हजरात आते हैं, हम उनको थोड़ा सा टाइमलाइन में लेके जाते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप तमाम लोग रोल मॉडल्स हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे जो नए हैं आने वाले डॉक्टर्स, न्यू कमर्स, उनको मोटिवेशन भी मिले एंड ऑब्वियसली उनको भी आइडिया हो कि ये जो जर्नी है डॉक्टर्स की, ये कोई इतनी आसान नहीं है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे। ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं डॉक्टर से पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब आपने अपने प्रोफेशन का इंतखाब कैसे किया, कैसे चूज किया आपने कि आपको डॉक्टर ही बनना था या एक्सीडेंटली डॉक्टर बन गए आप? थैंक यू सो मच, बड़ा बेहतरीन सवाल। और मेरे ख्याल में हमेशा ये आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलती है, हर किसी की अपनी होती है। ऑनेस्टली मैंने कभी, जब मैं व्हेन आई वाज इन द 7th 8th 9th, मैंने डॉक्टर बनने का सोचा भी नहीं था। अच्छा। ना मेरा ख्याल था ना ख्वाब था। मेरे अंकल बेसिकली ही इज द इंजीनियर, तो बस वो शुरू से ये था कि जी मुझे इंजीनियर बनना है। और मेरी मैथ्स, आई वाज इन द कैड कॉलेज पटारो, मेरी मैथ्स पूरी टिप्स पे होती थी सिंस चाइल्डहुड कि मैं बहुत बड़ा, यानी कि मैथ्स में मेरे ब्रिलियंट मार्क्स आते। बायोलॉजी की तरफ मेरा इतना रुझान भी नहीं था। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक के बाद, जैसे हमारी समर वेकेशन होती है इन जुलाई अगस्त, हम पढ़ने वाले बच्चे थे, मैं अपने होम टाउन में था, तो ड्यूरिंग समर वेकेशन भी चाह रहे थे कि जी टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं अपने फादर के साथ, वालिद साहब के साथ जा रहा था। मैंने उन्हें कहा था कि जी हमारे गांव में एक दो टीचर्स होते थे जो मैथ्स अच्छी पढ़ाते थे और फिजिक्स वगैरह। अच्छा। सॉरी। तो मैंने उनसे कहा कि जी वो 2 महीने मेरी 2 मंथ समर वेकेशन है, तो मैं ट्यूशन ले लूं। जी जी। तो अब उन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो बस मैं घर से नीचे जो है वो उतरा हूँ, मैं जा रहा था अपनी ट्यूशन के लिए फॉर द उसकी, बस घर के नीचे मेरे बड़े भाई मिल गए। अच्छा। तो बड़े भाई ने पूछा कि जी आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त, शाम के वक्त, गर्मियों में वहाँ पे गाँव में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। तो मैंने कहा कि जी मैं ट्यूशन लेने जा रहा हूँ इस तरह से, जो भी जुलाई अगस्त है तो इसको मैं यूटिलाइज कर लूँ, जून जुलाई को। तो कह रहे थे, टीचर का मैंने नाम लिया, कहते वो तो मैथ पढ़ाते। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो मैथ्स के लेने जा रहा हूँ। तो कहते कि फर्स्ट ईयर इंटर में प्री मेडिकल ज्वाइन नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, प्री इंजीनियरिंग है, शुरू से ये था प्री इंजीनियरिंग। देन ही सेड कि चलो घर चलते हैं, 5 मिनट, कल चले जाना। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो घर गए तो देन उन्होंने मुझे मेडिकल का कहा कि जी आप मेडिकल, प्री मेडिकल में आए, डॉक्टर बने, बाद में जो है जॉब्स। मैंने कहा मेरे तो कभी ये जहन में भी नहीं था। हाँ। तो शुरू से मुझे इंजीनियर बनना था कि जी फर्स्ट टाइम सुनने को मिला है कि आई हैव टू बी द डॉक्टर। तो अब उन्होंने कहा कि जी ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि आप डॉक्टर ही बने, पर मैं जो है आप पे छोड़ा था, जैसे आप चाहें। तो भाई ने मुझे कहा कि जी मैं आप 2 से 3 दिन लें, जो हमारे पास जो सीनियर एक डॉक्टर्स थे कह रहे थे उनसे मिले। अच्छा, हमारे पास टीचर्स का तो बड़ा रोल होता है, जो अपने गांव के जो टीचर्स होते हैं, हम छोड़ के भी चले जाए गांव, कहीं भी जाएं, तो बाद में जाकर टीचर्स की उतनी हम रेस्पेक्ट करते हैं। सही। तो ही सेड के जो आपके जो टीचर्स हैं, जिनको आप बड़ा वो रिगार्ड करते हैं, आप 2-3 टीचर्स, उनमें से एक होते थे टीचर गुलाम मुर्जा साहब के, जी आप उनसे मिले, डॉक्टर से मिले, आप अपने व्यूज ले, 2 से 3 दिन इसमें स्पेंड करें, देन फिर आप उसको फैसला। मैं ये नहीं कह रहा कि जी मेरे कहने पे डॉक्टर बने। बहरहाल मैं अपने उन टीचर से मिला, उनसे और सीनियर डॉक्टर से मैंने 3 to 4 डेज जो है वो स्पेंड किए उसमें। तो काफ़ी जो मेरा प्री मेडिकल की तरफ जो है माइंड को थोड़ा डाइवर्ट किया गया कि जी आप मेडिकल में आए, मेडिकल अच्छी है। सो हम खैर, मैंने इस तरह का कभी सोचा भी नहीं था। तो 2 माइंड में था कि जी क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। सो बाय द टाइम
within that 7 to 10 days جو ہے میرا پھر مائنڈ چینج ہوا کہ جی اوکے پھر اب پری میڈیکل کی طرف ہی جانا ہے. بالکل صحیح. تو بس بعد میں جب میں پری میڈیکل میں آیا تو بس وہ میں نے ٹیوشن وہ کینسل کر دی, پھر میں نے پری میڈیکل کے لیے تو بس یہی ایک وہ تھا سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں بالکل. لیکن جب میں جیسے ہی اپنے پری میڈیکل میں آیا تو مجھے کبھی کوئی وہ کنسرن نہیں رہا کہ جی کیوں میں انجینئرنگ میں نہیں گیا. سو دیٹ واز دا ایم دین کہ جب ابھی ڈاکٹر ہی بننا ہے, اب اسی میں پھر خوش تھا. کسی بھی اس جو پری تھا فرسٹ ایئر انٹر کے کسی بھی مومنٹ مجھے یہ فیلنگ نہیں آئی کہ جی مجھے پری انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا. پھر جب MBBS میں آئے, جب میڈیکل میں آئے تو ہم نے پھر وہ اسی طرح سے کہ جب ٹاپ میرٹ آ گئی, آئی واز سلیکٹڈ ان دا سندھ میڈیکل کالج, تو وہاں پہ بھی ہمارے پوری ایفرٹس, کالج میں بھی ہم وی ور دا دیٹس انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں اور کروں گی, آپ کی اتنی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے تو آئی ایم شیور کہ جب آپ نے اس فیلڈ کو چوز کر لیا اینڈ آف کورس آپ میڈیکل کی فیلڈ میں آ گئے, سنس ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹری کی جو پڑھائی ہے وہ اتنی کوئی آسان نہیں ہوتی ہے, آپ کو ایئرز اینڈ ایئرز اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بیچ میں کوئی ایسا ٹائم آیا کہ جہاں پر آپ تھوڑے ڈی موٹیویٹڈ فیل ہوئے ایگزامس کے دنوں میں, تو ہو واز دا ون, یا کون ایک ایسا شخص تھا جو آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہے کہ یار اس نے نا تھرو آؤٹ میری بڑی مدد کی یا انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا, آپ کے پیرنٹس یا کوئی بڑے بھائی؟ میں بالکل, میں اگر بات کروں اوور آل تو میرے والد صاحب کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. صحیح. سو ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے, تو تھرو آؤٹ ظاہری بات ہے ایک انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بالکل. سو تھرو آؤٹ اگر جرنی میں کہوں اس کا جو میں پورا جو میری انیشیل پورا رہا ہے جی, چھوٹے سے ہو کے پھر میڈیکل میں آنا, کریڈٹ تو سبھی کو جاتا ہے, سب گھر والوں کو, ٹیچرس کو, دوستوں کو, لیکن جو میرے فادر ہی واز دا آؤٹ اسٹینڈنگ, یعنی کہ ان کا کوئی کمپیریزن بڑا مشکل وقت دے کے بھی جو انہوں نے ہمیشہ ہی موٹیویٹ کیا. بالکل صحیح. اور بڑا ایک انہوں نے ہمیں ایک بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کروں گی, اب جب آپ ماشاء اللہ ایک جگہ پہنچ گئے ہیں, یو ہیو اچیوڈ اے لاٹ آف تھنگز, آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو کس اور شعبے میں دلچسپی رکھتا؟ وہ کیا ہوتا؟ اب اس میں دو ہے, اگرچہ میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو پروفیشن کو لے کے تو کبھی بھی یہ نہیں آیا. بالکل صحیح ہے کہ بینگ ڈاکٹر آئی ایم دا سیٹسفائڈ 100%, بینگ سائکائٹرسٹ آئی ایم دا 100% وتھ مائی دا سب اسپیشلٹی. کبھی یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اگر میں سائکائٹرسٹ نہ ہوتا تو کبھی اس میں دوسری فیلڈ میں ہوتا, جب سے میں فیلڈ میں گیا ہوں. بالکل صحیح. ہاں لیکن ایک جب کراچی کے جب میں روڈ راستوں پہ گھومتا ہوں, جو ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں, بالکل ہیں, پانی کا, بجلی کا, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن جو ایک دوسرا ہمارے پاس مسئلہ ہے ٹریفک کا, روڈ پہ جو ہے لوگوں کے ایتھکس کا, روڈوں کی بناوٹ کا. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں کہ جی اگر ریڈ لائٹ ہے تو اس میں سے لوگ اس طرح سے جا رہے ہیں, اگر کوئی ٹریفک پولیس والا ایک بیچارہ ہاتھ دے کے بھی کھڑا ہوا ہے تو لوگ اس کو بھی نہیں دیکھتے کہ یار ایک پورا ایک انسان کھڑا ہوا ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, وہ ہمیں روک رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نتھنگ ایٹ آل. تو مجھے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو یہ IG ٹریفک پولیس ہوتا اور اس کو میں صحیح کرتا. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, ویری انٹرسٹنگ آنسر. ڈاکٹر صاحب اچھا ایک سوال میں اور کروں گی, انفیکٹ ایک سوال کے اندر دو سوال جوڑوں گی. یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے پاس جب ڈاکٹرز آتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈومین کے ڈاکٹرز آتے ہیں. آپ نے جب آپ ڈاکٹر بن رہے تھے اس پروسیس میں سائیکیاٹری کو ہی کیوں چوز کیا؟ بیکاز ہمارے یہاں تو ڈاکٹر صاحب ایک عام مت ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر, مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب جب میں سبجیکٹ چوز کر رہی تھی تو مجھے سب کہہ رہے تھے کہ بھائی نفسیات کے مت جاؤ, کہتے ہیں کہ جو اگر آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو آپ خود بھی آدھے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس بارے میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے کیسے چوز کیا سائیکیاٹری کو ہی؟ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کے درمیان ہمارے کافی سارے myths ہوتی ہیں. جی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی جس طرح سے میڈیکل کا کبھی نہیں تھا تو سائیکائٹری کا بھی کبھی نہیں تھا. جو تین مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جو جس میں فیلڈس میں انٹرسٹڈ تھا, آئی میں, آرتھروپیڈک اینڈ دا میڈیسن, دیز تھری, کہ اس میں تینوں میں سے جانا ہے. ہر کمیونٹی میں ہر جو ایک ریلیجن ہوتا ہے ان کے ایک بڑے ہوتے ہیں, ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں جن سے آپ ڈسکس کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. تو ہمارے بھی اسی طرح سے ہے آنیسٹلی کہ بینگ سائیکائٹرسٹ بھی ہمارے ریلیجیس بڑے ہیں جو ہمارے پیر ہیں, تو میں نے ان سے اس طرح سے, تو دین میں نے کہا جی یہ میرے وہ تین ہیں
تو دین ہی سیڈ کہ وائی ناٹ دا سائیکائٹری. کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ دیکھیں لوگوں میں کتنے سائیکائٹری کا جو ہے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ اس طرف. اچھا وہاں پہ یہ کہ جب ہم ریلیجیس جو ہمارے اسکالر ہمیں کہیں تو پھر اس کے بعد آئیں بائیں شائیں نہیں ہوتا کہ جی سیٹ کہ جی آپ سمجھ لیں کہ آپ کا آگے اسی میں ہے. آنیسٹلی اس وقت تھا کہ جی سائیکائٹری تو میرا یعنی کہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ یعنی کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا, انٹرسٹ نہیں تھا, یہ نہیں کہوں گا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سائیکائٹری میں جانا ہے. دیٹ واز ٹوٹلی نیو. تو خیر پھر سائیکائٹری میں وہی پارٹ 1 دیا. جب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب آئی واز ڈن ود دا ہاؤس جاب, اس وقت ہاؤس جاب اور FCPS پارٹ 1 میں 2 months کا گیپ ہونا مینڈیٹری ہوتا تھا. میرے کچھ 1 month کا گیپ تھا کہ میں نے FCPS پارٹ 1 کا. اچھا پھر ہمارے ریلیجیس وہ جو پیر تھے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کب جو پارٹ 1 نے گئے, میں نے کہا مارچ. ایک ہونا اس وقت کہ میں نے ایلیجیبل نہیں ہوئے, کبھی ہونا ہے سپٹمبر میں. تو نہیں سیٹ کہ جی آپ فارم تو بھر دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو پھر آئی تھاٹ کہ جی اگرچہ میں سپٹمبر میں رہ بھی جاتا ہوں تو ویسے ہی مجھے مارچ میں دینا تھا. تو اگر میرا فارم ایکسیپٹ ہو گیا تو دیٹس دا بریلینٹ. تو میرے بیچ میٹس نے کہا کہ ہماری تو ایلیجیبلٹی بھی اتنی نہیں بنتی اور 1-2 months ہوتا ہے ہمارے تو 40 days ہے. تو میں نے کہا جی فارم تو بھر. بالکل صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ جی انہی دنوں میں کوئی CPSP کی جو وہ چینج ہوئے تھے اس طرح کے رولز, اور فارم میرا ایکسیپٹ ہو گیا, پارٹ 1 بھی دے دیا, وہ کلیئر بھی ہو گیا. زبردست. اینڈ آئی واز ان دا فرسٹ ان دا سائیکائٹری اپنی بیچ میٹ سے جس کا پارٹ 1 FCPS 1 کلیئر ہوا. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا, کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا جب ہم کسی بڑے سے بزرگ سے مشورہ کرتے ہیں تو وزڈم آف نگٹس ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کبھی آپ کے لیے بہت آگے جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکچولی ان کے اس زمانے میں اس وقت میں ہی ہیڈ دیٹ وزڈم آف نگٹس نا جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. مجھے کبھی کسی زندگی کے اس پہ نہیں آیا ہے کہ جی میں سائیکائٹری کے علاوہ اگر کسی اور فیلڈ ایگزیکٹلی میرے لیے یہی بیسٹ ہے. صحیح اسی میں اور ڈے 1 سے جو ہم نے خود کو جو اسی سانچے میں ڈھالنا شروع کر دے کہ جی آئی ہیو ٹو بی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیے گا, ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کو خود کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آتی ہے, اور جو آنے والے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات کریں 2025 کی, اب جو نئے ڈاکٹرز بن رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل کہ ان ڈاکٹرز کو آپ کیا مشورہ دیں گے, کیونکہ جو آپ نے اپنی شخصیت میں تبدیلی دیکھی, آئی ریئلی وانٹ کہ ضرور یہ 2 سوالات کا جواب دیجیے گا. ایک کہ آپ نئے آنے والوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے نئے آنے والے ڈاکٹرز کو اپنے اندر لانے کی, جنہوں نے آپ کی بھی شخصیت کو چینج کر دیا ڈاکٹر بننے کے بعد. بڑا بہترین سوال, شکریہ. ہم سائیکائٹری میں کہتے ہیں کہ جی شخصیت جو ہے نا پوری تبدیل نہیں ہوتی سوائے کچھ ایک سرکمسٹانسز ہونے ان میں سے ون آف دا جس پہ ہم بات بھی کریں گے, ایک ون آف دا وہ ہوتا ہے. ہاں لیکن وقت کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی شیپ ہوتی رہتی ہے. ویری ٹرو. میں اگر خود کو کمپیئر کروں when I was in the کیڈ کالج پٹارو تو میری شخصیت کچھ اور تھی, کوئی ذمہ داری نہیں تھی, وہاں پہ ہمارا ماحول ہی کچھ اور ہوتا تھا. دین جب میں سندھ میڈیکل کالج میں آیا تو پھر پرسنالٹی کچھ اور تھی کہ جی پھر تھا کہ جب ڈاکٹر بننے والے ہیں, لیکن پھر بھی ایک وہ تھا آپ کے پاس ایک مارجن ہوتا ہے کہ جی آپ ابھی بھی آزاد ہیں. بالکل بالکل. تو پھر جب سائیکائٹری میں آیا تو ایک میں سمجھوں گا کہ کافی ٹوسٹ آیا پرسنالٹی میں. لگا کہ جب آپ سائیکائٹری کی طرف چلے گئے, اب آپ ایک ایسی فیلڈ میں چلے گئے جہاں پہ آپ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گے, لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے, ایتھکس کو آپ نے فالو کرنا ہے. آف آل دا سائیکائٹرک آف آل دا میڈیکل فیلڈ میں کہوں گا کہ جی ایتھکس کو تو سب نے فالو کرنا ہے, سب نے کوئی اس میں وہ نہیں ہوتی. لیکن چونکہ سائیکائٹری والے ہم ہی پریچ کرتے ہیں, ہم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے, ہمارے لیے سب سے زیادہ وہ ضروری ہوتا ہے. تو کیڈ کالج پٹارو سے لے کے SMC تک, SMC لے کے سائیکائٹری تک آپ کی پرسنالٹی کافی بڑی جو ہے اس میں وہ چینجنگس آتی ہیں. پھر جب آپ ایک شادی آپ کرتے ہیں آپ کا پورا ایک رول چینج ہوتا ہے. ویری ٹرو. پھر جب آپ ایک اپنے پیرنٹہڈ کی طرف جاتے ہیں پھر آپ کا ایک رول چینج ہوتا ہے. سو وقت کے ساتھ ایک پرسنالٹی تبدیل ہوتی ہے. تو اس میں دوبارہ سے کہوں گا اس میں سب کا جو ہے وہ میں کریڈٹ دوں گا. میں اپنی پوری فیملی کو, میرے پیرنٹس, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن, میری وائف جو ہے جن کا بڑا رول رہا, اور میرے بیٹے, میرا بیٹا بیٹیاں, سو دونوں کا. اور دوسرا سوال جو اس میں کہوں گا کہ جی میں نئے آنے والے ڈاکٹرس کو ٹاپ موسٹ میں کہوں گا, خاص کر کے جو سائیکائٹری میں آ رہے ہیں,
there is no compromise in ethics. آپ ethics پہ کوئی compromise نہیں کریں. آپ جب ایک سائیکائٹری میں ہیں تو اس میں ڈھل جائیں پورا. اس میں آپ نے سائیکائٹری ایک سپرفیشل ہو کے نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنی فیلڈ میں, آپ کو اپنے سبجیکٹ میں پورا وہ دیکھنا ہے. لوگوں کی ایک کمیونٹی کی, جو ہماری ایک مینٹل ہیلتھ کی ہم کہتے ہیں جو ایک ڈیفینیشن ہے, اس پہ ہر انسان نے اترنا ہے. اور اس میں خاص کر کے بھی سائیکائٹری کے لوگوں کو کہ جی آپ کو اپنا اسٹریس کو ہینڈل کرنے آنا چاہیے. آپ ایک کام پہ پروڈکٹیوٹی دیں. مثال کے طور پہ اگر ہاسپٹل جا رہے ہیں 9 to 5 9 آپ 9 آئے اور 5 بجے چلے گئے, لیکن آپ نے ایک پروڈکٹیو آؤٹ پٹ نہیں دیا, تاکہ پیشنٹس بھی آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ بالکل اور ہر انسان کے لیے, جب یہ جو آفس میں بھی یہاں بھی جو آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں تو ان کا بھی ایک پروڈکٹیو آؤٹ پٹ ہو, نیو آئیڈیاز ہو. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. تیسرا, آپ ایک کمیونٹی کو پے بیک کریں. اٹس نیسیسری فار یو کہ اگر آپ کمیونٹی کو پے بیک نہیں کر رہے تو آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہیں. تو یہ ایک سائیکائٹرسٹ پہ ایک لازم ہے کہ یہ 4 ڈیفینیشنز ہوتی ہیں سائیکائٹری کی. The fourth one is you should be aware of your own potentials. Yes. کہ وہ چاروں جو ایک ہونی چاہیے. سو نئے ڈاکٹرس کے لیے میرا یہی مشورہ ہوگا کہ اس جو ڈیفینیشن ہے مینٹل ہیلتھ کی اس پہ پورا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اپارٹ فرام سائیکیاٹری اینڈ آف کورس پریکٹسنگ, آپ اپنے آپ کو کن سرگرمیوں میں مشغول رکھتے ہیں جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے؟ بکس میں خاص کر کے ویکینڈ پہ جی گھومنا پسند کرتا ہوں. سنڈے مارننگ, ناٹ ایٹ دی ایوننگ. اوکے. سنڈے مارننگ میں چاہتا ہوں کہ جی میں کہیں باہر جاؤں کسی پارک وغیرہ پہ, تو بچوں کو ساتھ لے جاؤں تاکہ تھوڑا سکون ملے. ساری بات ہے ہماری جو ایک فیلڈ ہے بالکل ٹائم ڈیمانڈنگ ہے, اس میں اسٹریس بھی ہے, آپ کی انرجی بھی بہت ساری ڈرین ہوتی ہے. آف کورس ہر بندہ اس میں ڈرین ہوتا ہے. کسی کو کسی مسئلے سے استثنا حاصل نہیں ہے. بالکل صحیح. تو لوگوں کو ایک اپنی جو صحت ہے تو اس کو بھی ایک مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل کہ اپنی صحت پہ بھی کام. اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب میں بالکل چاہوں گی کہ ہم تھوڑا آگے بھی ٹاپک کو ڈسکس کریں, لیکن بس ایک سوال اور, اس کے بعد ہم ٹاپک کے اوپر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال بھی میرا ایک بہت ہی پسندیدہ سوالوں میں سے ہے. ہر ڈاکٹر سے میں یہ پوچھتی ہوں کہ عمومی طور پر ظاہری طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی تو کوئی قربانیاں سچ ہے نہیں, تو کوٹ پہن کر آتے ہیں, اے سی والے کمرے میں بیٹھتے ہیں, دوائیاں لکھ دیتے ہیں, پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں. لیکن جو پس پردہ ڈاکٹر کی قربانیاں ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں سنس جب سے وہ ڈاکٹر بنے اس سفر سے لے کے جب تک وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں, زندگی بھر عمر بھر ڈاکٹر کا تو پیشہ ایسا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر وشدیپ کہ ڈاکٹر کی اصل میں قربانیاں ہیں کیا, جو شاید لوگوں کو عمومی طور پر نظر ہی نہیں آتی؟ ایک لوگوں کی جو پرسیپشن ہے کہ جی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کام نہیں ہوتے. جی میں یہ کہوں گا کہ جی آپ کے جو ہمارا جس طرح سے اوور آل ایک اسٹرکچر ہے اس میں وہ ہے. مجھے یاد ہے جب میں ہاؤس جاب کرتا تھا, اس وقت ہماری پے ہوتی تھی جو 6,000 روپیز. اچھا میں آئی واز ان دا وارڈس میڈیسن 7 وارڈ ان دا JPMC. تو اچھا میڈیسنس بڑی کم آتی تھی. اچھا وہاں کے جو پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہوتے تھے, ہاؤس آفیسرس ہوتے تھے, وہ اپنی ایک لمیٹڈ پے میں سے پیسے نکال کے ایک فنڈ جمع کرتے تھے لوگوں کو میڈیسن پرووائڈ کرنے کے لیے. صحیح ڈاکٹر صاحب, یہ تو بات میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو کے علم میں ہوگی ہی نہیں ہوگی. تو آپ ہاں, تو ایک لوگوں کے پاس جو پرسیپشن ہے کہ جی لوگ ملتے نہیں. اچھا ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں مثال کے طور پہ, ہو سکتا ہے کہ کبھی میں OPD میں نہ ملوں, ہوتا ہے کیونکہ there are so many things to do. جی. ایک ڈاکٹر جو خاص کر کے ایڈمن پوسٹ پہ ہوتے ہیں ان کو پالیسیز کے لیے بھی جانا ہے, اسٹوڈنٹس بھی دیکھنے ہیں, کہیں کوئی ایشو آ جائے وہ بھی ہینڈل کرنے, کریکولم, بہت ساری چیزیں انگنت. صحیح. تو ظاہر بات ہے وہاں ایک ٹائم دینا ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا. میں کل کا ہی واقعہ بتاؤں تو کل جو ہے میری ایک OPD میں ایک پیشنٹ آئے شام کے وقت, تو میں نے بتا رہا تھا, ہی واز آسکنگ about my OPD in the morning civil hospital. میں نے کہا جب میں فرائیڈے کے روز ہوتا ہوں, ان کیس میں نے کہا آپ کسی وجہ سے میں نہ بھی مل پاؤں تو میری ٹیم میں سے کوئی بھی موجود بندہ ہو آپ کو اسی طریقے سے دیکھے گا جیسے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. صحیح. میرے اپنے دیکھنے کے اسٹائل میں یہاں پہ یا وہاں پہ کوئی فرق جو ہے آپ کو نہیں ملے گا. تو آپ بے جھجک ہو کے مجھے وہاں بھی اپروچ کر سکتے ہیں. میں نہ بھی ملوں تو میری ٹیم میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو اسی طرح سے دیکھے گا. تو لوگوں کے درمیان جو ایک پرسیپشن ہے کہ جی دیر از اے ڈفرنس ان دا ایک گورنمنٹ ہاسپٹلس اینڈ ہاں سہولیات کا فرق ہوتا ہے, کافی ایفرٹس آپ نے خود سے کرنی ہوتی ہے.
میں مثال دوں کہ جب بھی آپ گورنمنٹ ہاسپٹل جائیں گے تو اسٹریچر جو لے کے جاتے ہوئے آپ کو اٹینڈنٹس خود سے ملیں گے. ضرور جو ایک ہیومن ریسورس ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے, چیلنجز ہوتی ہیں, لیکن اس میں اگر ڈاکٹرس کی بات کروں تو وہ ایک اپنی انرجی کے حساب سے ایک پورا ٹائم دیتے ہیں, اپنے ہی فنڈ سے جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کر کے جو ایک لمیٹڈ فنڈ ہوتا ہے اس میں سے وہ میڈیسنز دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب رمضان ہوتا تھا تو کافی لوگ جو اپنی وہ جو زکوٰۃ کے ہیں وہ بھی ان میڈیسنز میں لاتے تھے. تو ایک جو وہ ایک ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ میڈیسنس نہیں ملتی, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ ڈاکٹرز بیچارے اپنے ہی پیسے جوڑ کے وہ ایک پیشنٹس کی طرف ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سو اس ہمیں جو ایک تاثر ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو میں آپ کی کاوشوں کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جہاں سے اس طرح سے کوشچنس کر کے تاکہ لوگوں تک یہ میسج آئے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. انگریزی میں اگر میں اس کو کہوں تو ہم کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اینڈ کیٹاسٹروفک ایمرجنسیز, لیکن اردو میں اگر میں سننے والوں کو آسان کر دوں کہ ہماری جو ذہنی صحت ہے, کئی بار ہماری زندگی میں خدا نخواستہ بہت ساری ایسی ایمرجنسی حالات ہو جاتے ہیں جو شاید جس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. ایسے میں اپنی ذہنی صحت کو پہلی بات تو یہ کہ کیسے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, وہ تمام ٹراما جو کہ شاید پہلے کہیں تھے اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں وہ واپس سے ارائز ہو گئے, ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اور میرے نزدیک تو سمپل سی بات ہے, ڈاکٹر تک یا سائیکیٹرک ڈاکٹر تک اپنے آپ کو یا اپنے پیاروں کو جلد از جلد کیسے پہنچا سکتے ہیں, اس پر ذرا بات کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر بات عمومی طور پر کم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, پہلا ہی سوال میں آپ سے کروں گی بالکل ایک آسان اور سہل انداز میں, کہ جب کبھی ایمرجنسی سچویشن آ جائے, اب کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے خدا نخواستہ وہ ریڈی تو نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جائے گی, کوئی ایسی خدا نخواستہ پریشان کن حالت ہو جائے. ایسے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عام شخص جس کو معلوم ہی نہیں کہ میری ذہنی صحت کیسی ہے, کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو گئی تو اس کی ذہنی صحت کیسے متاثر ہوتی ہے؟ ایک یہ جو ٹاپک ہے آپ نے ایک بڑا اہم چوز کیا ہے. ہر سال اکتوبر کے منتھ میں ایک ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے بھی ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, اور سارے دن جو ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے آتا ہے, ورلڈ ٹیوبرکلوسس ڈے, اور جتنی بھی بیماریاں ہیں, ایپیلیپسی ڈے, سو آن, تو ورلڈ مینٹل ڈے بھی ہوتا ہے. تو وہ اکتوبر میں, اس سال اس کا تھیم بھی یہی ہے کہ جی ایکسیس ٹو دی سروسز ان دی ایمرجنسیز. تو ایک بڑا آپ کا اہم ایریا آپ نے چوز کیا ہے, اور ہماری جو خطے کے حساب سے, ہمارے کنٹری کے حساب سے یہ بڑا اس سال معنی بھی رکھتا ہے. آپ نے ریسنٹ حالات دیکھے ہوں گے کہ اس وقت جو ہمارے پنجاب اینڈ کے پی کے میں جتنا فلڈ آیا, جتنے لوگ بیچارے ڈسپلیس ہوئے ہیں, تو ان میں ایک مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, میں صرف ہمارے کراچی کی بات کروں, خدا کا شکر ہے کہ ہم اس وقت کسی ڈیزاسٹر سے نہیں گزر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے آپ مینٹل ہیلتھ دیکھیں, لوگ کتنے افیکٹڈ ہیں, بہت زیادہ. جی بالکل, بہت زیادہ. آپ نے ایک بڑے دل سے آپ کی ایک آواز آئی کہ جی بہت زیادہ, چونکہ بہت سارے لوگ اس سے دو چار ہیں, ڈپریشن سے, اینزائٹی سے, جو ہمارے پاس روز کے ایشوز ہیں. اور میرا خیال ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس سے ایگری کریں گے, ہم تو ٹریفک میں راستے میں جاتے ہوئے ہی سب سے پہلے لوگوں کی ذہنی صحت کا اندازہ متاثر ہو جاتی ہے. بالکل. اب آپ سوچیں کہ جب ہم لوگ اتنے متاثر ہیں, میں اگر بتا دوں ویسے جو ہمارے کمیونٹی کی پریولنس ہے 40% ڈپریشن اینڈ اینزائٹی ہمارے ان کی, تو وہ لوگ جہاں پہ ایک ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر, ان بیچاروں کے گھر چلے گئے, ان کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی, ان کے پورا جو ایک فائنینشیل جو ان کی ایک پوری تھی, ان کے کاروبار, ان کی ساری چیزیں تباہ ہو گئی. اور سب سے بڑی بات کہ کچھ لوگوں کے بیچارے عزیز گزر گئے, گھر والے گزر گئے, تو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا گزر رہا ہوگا. تو ایک تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے. تو وہاں پہ ان کی مینٹل ہیلتھ انتہائی متاثر ہوتی ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنے اہم نقطے کی طرف اس وقت ایک نشاندہی کر دی ہے. اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گی, اور تھوڑا سا شاید یہ ہماری سوسائٹی سے ریلیٹ کرے گا. ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر جب کبھی ایسے ایمرجنسی کی سچویشنز ہوتی ہیں تو لوگ ایڈس دینے میں بھی بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, لوگ اپنے طور سے پیسے بھی دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں جس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ, یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس طرف توجہ نہیں دی جاتی, نفسیاتی مدد کو ضروری کیوں نہیں سمجھتے. یعنی ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی خدا نخواستہ ایمرجنسی سچویشن ہوئی, چلے بھائی آپ نے مدد بھی کر دی, آپ نے ان کو ایک جگہ بھی دے دی, آپ نے ان کو چھت بھی دے دی, لیکن آپ نے ان کی ذہنی صحت کے لیے there is or there was
اور انفارچونیٹلی دیر ول بی نو ون ٹو کنسول دیم, جو کہ ان کو جیسے آپ نے کہا بیٹھ کے ان سے بات کرے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ضروری ہے, اسپیشلی اگر ہم بات کریں لیونگ ان پاکستان, جس کو لوگ شاید عمومی طور پر سمجھتے ہی نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بس ہو گئی مدد, ہم نے آپ کو شیلٹر دے دیا. یہ کتنی بہت ضروری سوال. میں آپ نے اس میں جو مجھ سے 2 کوشچنس پہلے کیے کہ پہلے جو لوگ کیوں نہیں مدد کرتے یا کیا, اور دوسرا یہ کہ جی کتنا ضروری کیوں ہے. جی جو پہلا آنسر میرے خیال میں علامتوں کا ظاہر نہ ہونا. اگر کسی کو بخار ہے, اسی ڈیزاسٹر کے دوران کسی کو چوٹ لگی ہے تو وہ ظاہر ہوتی ہے. کسی کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. صحیح. وہ جس ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے, وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے, وہ شاید آپ تاثرات سے تو محسوس کر سکتے ہیں. بالکل. بڑا مشکل ہے کسی بندے کے لیے کسی کو سمجھانا کہ جی مجھ پر کیا گزر رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. پہلے. دوسرا ضروری کیوں ہے. میں آپ کو ایک اس کا یوں مثال دوں کہ اس صورت میں انسان کے جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں نا, فہم, وہ سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتے ہیں. صحیح. نہ ان کی جو ہے وہ بیچارے جو اتنے بڑے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں, نہ ان کی کوئی پراپرلی ججمنٹ ہوتی ہے. جی. ان کی ڈیسیشن میکنگ کیپیسٹی بالکل ہی ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, میں سائیکیٹرک ڈس آرڈرز پہ تو ابھی آیا بھی نہیں. جی. میں جسٹ ابھی ایک نارمل جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ نہ آپ ڈیسیشن لے سکتے, نہ پراپرلی ججمنٹ, آپ کی کنسنٹریشن پوری کم ہوتی ہے, آپ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں کہ وہاں پہ اپنی جو ایک ری بلڈ کے لیے وہ ایفرٹس کیسے لے پائیں گے. بالکل صحیح. میں اگر اس آفس کی بات کروں جہاں پہ اس آفس میں 20 امپلائیز ہیں, 18 دے آر ویل مینٹلی ہیلتھی, 2% جو بیچارے جو ڈپریسو ڈس آرڈر, ڈپریشن جو ایک عام سے ان سے سفر کر رہے ہوں. بالکل. تو یہاں پہ جو آؤٹ پٹ ہے ان 2 کا کتنا کم ہوگا ان 18 لوگوں سے. بالکل صحیح. اب ان کی کیفیت تو کسی کو ظاہر نہیں ہو رہی ہوگی کہ جی, لیکن ان کا وہ ایک پری آکوپائڈ ماؤنٹ کے ساتھ ہوں گے تو وہ اپنا ایک آؤٹ پٹ نہیں دے پائیں گے. بالکل. سملر جہاں پہ وہ بیچارے جو ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہیں, جس میں ڈپریشن, اینزائٹی, بہت سارے, میں اس پہ بات کروں گا آگے, وہ نہ فیصلہ لے پا رہے صحیح سے, نہ وہ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں, تو وہ ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی ایک فروٹفل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. تو یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنا ان کا جو وہ ایک مائنڈ فلنس ہے, وہ جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, وہ ایک پراپر اس پہ ہو, وہ کنسول کیا ہوا ہو, اس میں ان کو مدد ملے تاکہ وہ 4 اور لوگوں کو اسٹیبل کر سکے, پھر وہ 4 اور لوگوں کو اس طرح سے ایک چین بنا سکے. بالکل صحیح. اگرچہ وہ ایک مینٹل ایک ہیلدی کیپیسٹی میں نہیں ہوں گے تو ایک کمیونٹی ڈیزاسٹر آتا ہے, تو وہ بیچارے اپنے آپ کو بھی اسٹیبل نہیں کر پائیں گے, تو وہ 4 اور کہاں ہوں گے. بالکل صحیح بات. وہ اسی طرح سے پھر ایک ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے. میرے خیال ہے یہ ہم عمومی طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ وہ جو لوگ بیچارے ہو جاتے ہیں تباہ, پھر وہ واپس سے ریزیلینس میں نہیں آ پاتے, نہیں کھڑے ہو پاتے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی اچھا ذکر کیا, میں چاہوں گی کہ ٹائم کو مزید ہم اس کو بینیفیشری بنائیں. جب آفات آ جاتی ہیں یا خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ گئی, تو عمومی طور پر اگر میں پوچھوں آپ سے, عام نفسیاتی رد عمل, یا ہم جو کہتے ہیں کہ جو بالکل جنیرک سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں, یعنی جو کہ آپ کو بہت ایزیلی آپ کو نظر آئیں گے, ملتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں جیسے کہ ایک کامن ڈپریشن, اینزائٹی بہت زیادہ. جی. جب ڈپریشن کی پریویلنس اتنی ظاہری بات ہے, ان کا ایک لاس ہو رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا ایک لاس ہو رہا ہے, وہ ٹیک دیم ٹو دی ڈپریشن. پھر دے آر فیوچر کے ان کے بڑے کنسرن ہوتے ہیں, اینزائٹی, اسٹریس ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو 3 کامن ہے. اور اگر میں ایک اسپیسیفک بات کروں تو ایک ایکیوٹ اسٹریس ری ایکشن یا ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان میں سے جو کور ہو پائے ٹھیک, ورنہ باقی میں یہ جا کے بعد میں ایک PTSD میں کنورٹ ہوتا ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. وہ PTSD ایک پرولونگ ہوتا ہے, جو ایک ایکیوٹ اسٹریس ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے. پھر اس میں سے پھر اگر میں باقی ڈس آرڈرس کی بات کروں, بچوں میں کچھ ہوتے ہیں ایموشنل, دے آر سوشلی آئسولیٹڈ, اور ان کے ایموشنس بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بیہیویئر بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو دیز آر دا کامن سائیکیٹرک ڈس آرڈرس. پرسنالٹی ان کی پوری ایک چینج ہو جاتی ہے. جب آپ شروع میں جیسے پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جب بہت بڑے واقعات ہوتے ہیں, ان میں ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان کی پوری پرسنالٹی کو چینج کریں. ان میں سے کچھ یہ ہوتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر یا مین میڈ ڈیزاسٹر, جس میں انسان کی پوری
शख्सियत ही तब्दील हो जाती है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। सदमों की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी डिप्रेशन एंजाइटी को भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। जो अडल्ट हैं उनकी तो अलग सिचुएशन होती है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस तरफ भी नजर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, इसको मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में भी वालिदैन को समझाएं। ये तो हम बात कर रहे हैं उन कम्युनिटीज की या उन जगहों की जहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बड़े डिजास्टर्स आए। अगर हम शहरों की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हादसाती तौर पर एक इमरजेंसी हुई, कुछ वाकया हुआ और अपने किसी वालिदैन में से किसी को एक लॉस हो गया, कोई भी इमरजेंसी हो गई, किसी बच्चे ने चलते फिरते एक बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट देख लिया। अब ये भी तो डॉक्टर साहब, इसको भी तो आप इमरजेंसी सदमों में ही लेंगे। इससे बच्चे कैसे मुतासर होते हैं? और मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब इसको प्लीज एलैबोरेट कीजिएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चे को कोई जहनी हो सकती है। बेचारा बच्चा किसी वक्त अगर आके कहे भी तो उसको तो बड़े ही पाकिस्तान में कहते हैं कि चलो चलो छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको तो हम तो उसको देखते ही नहीं, तवज्जो नहीं देते। बड़ा अहम सवाल। एक जो आपने मुझसे पहला सवाल किया था डिसऑर्डर्स में, उसमें से एक डिसऑर्डर होता है कि जी ग्रीफ रिएक्शन। जी, वो ग्रीफ जो है फिर वो एक एबनॉर्मल ग्रीफ की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, ये इसकी कड़ी मिलती है जो आपने पहले से सवाल किए कि जी मदद क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिल्कुल। वो अगर उसमें उनको प्रॉपरली कंसोल किया गया, उनकी हेल्प आउट की गई, उनकी मदद की गई, तो वो ग्रीफ, बिल्कुल, तो वो एक, और अगर प्रॉपरली इनको ना किया गया तो वो ग्रीफ जो है फिर वो एबनॉर्मल ग्रीफ की तरफ जा सकता है। बिल्कुल सही। ग्रीफ होता क्यों है? लॉस की वजह से। सही। वो लॉस जो है किसी अपना, और इस जो हमें डिजास्टर में जो भी देखने को मिला कि लोगों के बेचारे बच्चे, छोटे बच्चों के वालिदैन की डेथ हो गई, उन पे क्या गुजर रही होगी, जरा एक सोचे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उस सिचुएशन को, डिजास्टर को परसीव करने का बच्चों का, बड़ों का, दोनों का एक अलग होता है। सही। मैं एक आपको मिसाल दूं। बच्चे ऐसे डिजास्टर, एक तो उनको होता है कि हमारी चीजें चली गई, हर चीज उनको उस डिजास्टर को देखने का जाविया, इवन उनके जो सिम्टम्स होते हैं, फिर उनका कोपिंग मैकेनिज्म काफी हद तक ये अलग है बड़ों और बच्चों का। सही। पहले पे अगर मैं बात करूं कि वो बच्चे जो है वो उनको लगता है कि जी हमारी कोई चीज चली गई है, हमारे खिलौने चले गए, बाकी चीजें चली गई। सही। बड़े का कुछ और वो होगा। बिल्कुल सही। मैं अगर सिम्टम्स की भी बात करूं तो बच्चों में बड़ा एक टेंट्रम आ जाता है, उनके क्लिंगीनेस और चाइल्डिश बिहेवियर हो जाते हैं। बड़ों के कुछ और सिम्टम्स होते हैं। सही। थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चे मदद के लिए देख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को कि जी वही हमारा सब कुछ है और उन्होंने हमें सब कुछ करके देना है। सही। जबकि वही पेरेंट्स बेचारे बड़े सफर कर रहे, खुद सफर कर रहे होते हैं। वो खुद एक ऐसे माइंड की उस स्टेट पे हैं जो बेचारे खुद, दे आर द हेल्पलेस एट दैट टाइम, तो वो खुद कहीं और मदद की तरफ देख रहे होते हैं। सही। चौथी बात जो आपने बड़ी अहम की कि हमें यही समझा जाता है कि जी बच्चे को किस चीज का टेंशन, बच्चों पे क्यों टेंशन होगा, वो तो है ही बच्चे छोटे हैं, इन पे। और बाज़ वक़्त डॉक्टर साहब, सॉरी मैं प्लीज इसको भी कीजिएगा, मैं तो बहुत सारे ऐसे वालिदैन को देखा जो कहते हैं अच्छा है बच्चे देखें जरा मजबूत होंगे, अगर वो ऐसे हालात नहीं देखेंगे तो कल को बड़े होकर वो मजबूत कैसे होंगे। डॉक्टर साहब ये एक अजीब सी सोच है। अजीब सी सोच है। अब इसका सवाल तो एक बहुत बड़ा जवाब है जो हम टॉपिक से वो जाएंगे, लेकिन इस पे ही मैं ऐड करूं, वक्त के साथ हमारे पास बच्चों में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी जो हमारे आपके पास डॉक्टर साहब जो अडल्ट पेशेंट्स आते होंगे वो एक्चुअली में वही बच्चे होंगे जिनको शायद ट्रीट नहीं किया गया वक्त में। बिल्कुल सही। जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, दे रिमेन थ्रू आउट लाइफ। डॉक्टर साहब पीटीएसडी के बारे में मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आई नो कि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन फॉर एग्जांपल देखने वालों में किसी के बच्चे को या किसी भी अडल्ट को, टीनेज को एक डायग्नोसिस में पीटीएसडी आ गया है, नाउ व्हाट टू डू, उसका ट्रीटमेंट के लिए कैसे वो मुतासिर कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरफ कैसे तवज्जो लोगों की दिलाई जाए कि डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं? मैं इसमें कहूँगा कि जो इलाज जो होता है, ये एक हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है साइकियाट्री में जिसको हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल। जी। बायोसाइकोसोशल मॉडल, इसको आप यूं भी ले सकते हैं जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच कहें। जी जी जी। अच्छा, इसमें जो है पीटीएसडी में सब लोगों ने एक साथ ही हेल्प करनी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, अगर डॉक्टर ने, एक साइकियाट्रिस्ट ने मेडिसिन दी तो फिर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। वेरी ट्रू। ऐसा नहीं, साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, कम्युनिटी वर्कर हो, थेरेपिस्ट हो,
آکوپیشنل تھراپی ہو, ہمارے کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو ہوں, ہمارے جو ہے ریلیجیس جو ریپرزنٹیٹیو ہوں, ٹیچرس ہوں ہمارے, ان سب کا رول ہوتا ہے. صحیح. تو ایک سائیکیٹرسٹ نے اگر میڈیسن دینی ہے تو ایک سائیکولوجسٹ نے پھر سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ بھی دینی ہے, جو پہلے وہ ایک اسٹریس کی صورت میں ہوتا ہے. جب وہ ایکیوٹ اسٹریس ہوتا ہے تبھی جا کے وہ PTSD میں کنورٹ ہوتا ہے. تو جتنے بھی آپ کے جو ایسوسیٹڈ سروسز ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ یا پھر ملٹی ڈسپلنری اپروچ. تو اس میں سب کو ایک ہیلپ پرووائڈ کرنی چاہیے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ریپرزنٹیٹیو بھی ہو جو ان کے لیے ساری یہ سروسز ارینج کرائے. کمیونٹی میں ایک ایسا نیٹ ورک موجود ہو, ایک سسٹم موجود ہو جو ان کے لیے ہیلپ کو اویلیبل کرا سکے, ان کے لیے ساری سروسز موجود ہو. بالکل صحیح. جیسے کہ ابھی ڈیزاسٹر بھی ہے آیا ہوا ہے, تو اب اس میں ایک جو ہماری کمیونٹی ہے ان سب کو ایک سائیکیٹرک سروسز کو ایک الائن ہونے کی ضرورت ہے ایک میڈیکل سروسز کے ساتھ پیرالل. جب وہ پیرالل ہوں گی تبھی جا کے ایک کام چل سکے گا. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اب یہ فلڈس آئے ہیں, اس میں جہاں لوگوں کے گھر چلے گئے تو ہاسپٹلس بھی چلے گئے, وہ بھی سارے بہہ گئے. تو ایک لمیٹڈ سروسز موجود ہیں. بالکل. لوگ بڑا کام کر رہے ہیں وہاں پہ, NGOs ہو, ایون گورنمنٹ ہو, ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, عام لوگ ہوں, باہر سے NGOs ہو, سب کام کر رہے ہیں وہاں پہ. ایک پورا نیٹ ورک ایک بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان میں جو ہے ایک جہاں پہ ایک میڈیکل سروسز سائیکیٹرک سروسز کو دونوں کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. ایک سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن آئے گی, ایک مینٹل اسٹیبلٹی آئے گی, تو پھر ایک آپ کی باقی جو نیڈس ہیں آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں چاہوں گی کہ اس کا بے شک آپ مختصر جواب دیں جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم بات کریں ایمرجنسی سچویشن کی, ایک سچویشن ایمرجنسی ہو گئی ہے اور اس میں اپنے طور سے چیزیں بھی بہتری کی طرف کوشش کر رہے ہیں لوگ. اب PTSD ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی اور ڈس آرڈر ہے, تو وہ اب سچویشن تو گزر گئی, ایمرجنسی سچویشن بھی گزر گئی, ادویات بھی پہنچ گئیں, علاج بھی ہو گیا, لیکن ڈاکٹر صاحب جو ذہنی کیفیات ہیں یہ کوئی بھی ایک والد, والدہ, بہن, بھائی جو بھی ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو اب دیکھے آگے پہنچائے, کیسے ڈائگنوز ہو کہ یہ ایکچولی میں تھوڑی سی فشی چیز ہے, یا تو یہ PTSD کی ہی علامات ہیں, یا مے بی کوئی اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے جو کہ ڈاکٹر وجدے بھی پرسکرائب دیکھ کے بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ بیسک علامات میں چاہوں گی ضرور بتا کے جائیے گا آپ ہمیں, تاکہ اس سے لوگ بر وقت سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچیں. اس کا جو مختصر جواب دینا تھوڑا ظاہر بات ہے, کافی سارے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں. ہر سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کی علامت جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس طرح کی سچویشن میں بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے پہلا کہا کہ جی وقت گزر گیا, ثانیہ ہو گیا ایک, اب آ رہے ہیں باقی چیزوں کی طرف. تو ایک چیز میں یہاں پہ کہنا ضرور چاہوں گا, ریہیبلیٹیشن کا پروسیس چلتا رہے. That's the most important. Very true. وہ ثانیہ تو چلے گیا لیکن وہ اثرات لوگوں پہ چھوڑ کے گیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جی جب وہ جو بڑوں کو جب ٹریٹ کرتے ہیں, ضرور not in all cases, کافی کیسز میں ضرور ان کے بچپن میں کچھ ہوا ہوگا یقینی طور پر. تو ایسی صورت میں ہمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف ان کی یہ جو ہم زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں, صرف ان کو سننے کے ساتھ ساتھ جو ان کے چہرے کے تاثرات ہیں, جو ان کے ایموشنز ہیں, جو ان کا بیہیویئر ہے, ان کو دیکھنے کی بھی سخت ضرورت ہے. وہ ایموشنز ان کے وہ بیہیویئر, ان کی وہ سوشل ایکٹیویٹیز, ان کا چلنے کا طریقہ, ان کا بات کرنے کا ہر چیز آپ کو ایک کلو دیتا ہے کہ یہ کسی ڈس آرڈر سے سفر تو نہیں کر رہا. میں آپ کو مثال دوں, جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, آپ کو 4-5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد آپ کو تھوڑا لگتا ہے کہ یار یہ ان میں پہلے جو چیز تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی, شاید ان کے مائنڈ میں کچھ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ بیچارے وہ تو ایک بڑے سانے سے گزر چکے ہیں. تو ان سے آپ جب بھی بات کریں گے تو آپ کو جو ہے جب صرف آپ ایک ماؤتھ ٹو ماؤتھ نہیں, صرف ورڈز کا نہیں ہوگا, جب نان وربل کمیونیکیشن بھی ہوگی, ناٹ اونلی دا وربل, نان وربل کمیونیکیشن ہوگی, تو آپ ان کے جذبات تک ضرور پہنچ جائیں گے. کوئکلی جو بھی آپ نے بتایا کہ مثال کے طور پر ڈپریشن ہے, ان کا موڈ لو ہوگا, انٹرسٹ چیزوں میں کم ہوگا, ان بیچاروں میں انرجی کم ہوگی, انزائٹی میں وہ بیچارے آپ کو بہت زیادہ نروس نظر آئیں گے, ان کی ہارٹ بیٹ بڑی ہوگی. PTSD میں تو انہیں پورے فلیش بیکس آتے ہیں اس سانحے کے, ان کا ایموشن ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دیر آر سو مینی تھنگس. آپ کو کہیں بھی
یعنی کہ جو ان کو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں، خواہ وہ این جی او کی صورت میں ہوں، مدد کرنے کی صورت میں ہوں، کمیونٹی کی صورت میں ہوں، ان کے اپنے ہوں، دوسرے ہوں، جہاں پہ بھی ان کو اس طرح کی کوئی بھی ان کو علامت نظر آئے تو فوراً میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں پہ مینٹل ہیلتھ سروسز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں آج کل ڈیزاسٹر میں. ہماری پنجاب سے کافی ٹیمیں گئی ہوئی ہیں، کے پی کے سے، میں جس سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان سکائٹرک سوسائٹی میں اس کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں، اس پلیٹ فارم سے لوگ مدد کرنے والے ماشاء اللہ سے تھینکس ٹو گاڈ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے ان کے جذبات ہوتے ہیں تو وہ موجود ہے. تو آپ کہیں بھی اس طرح کی علامتیں دیکھیں، ان سروسز کو وہاں پہ ان کے ساتھ الائن کریں، ان کی مدد کریں. بالکل صحیح. شاید ان کو خود کو بھی اس پہ سمجھ نہ آ رہا ہو، جو جس سے سفر کر رہا ہوتا ہے ان کو خود کو بھی وہ نہیں آتا. ہاں، تو آپ ایک کنسول کرنے والا یا ایون ایک سائیکیاٹرسٹ سائیکولوجسٹ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھائی ہمارے پاس، میں مثال دوں، کافی جی ہمارے پاس کلینک میں ایک پیشنٹ آتے ہیں کہ جی مجھے معدے کی ایشو تھا، میں تو معدے کے لیے جا رہا تھا. مینی ٹائمز سائیکیاٹرک ڈس آرڈر باقی علامتوں میں بات کرتا ہے. ویری ٹرو. وہ کسی بھی جسمانی کوئی بھی وہ علامتیں ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. تو کہتے جی میں تو اس کے پاس جا رہا تھا، پھر مجھے 5ویں 6ٹھے جو ہے وزٹ کے بعد کسی ڈاکٹر نے کہا کہ جی ناؤ یو نیڈ ٹو وزٹ اے سائیکیاٹرسٹ. تو اگر آپ خود پوری فیکٹری ہے تو یہ آپ کا کنٹرول روم ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کا پوری یہ ٹھیک سے کام سسٹم صحیح چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب بس ایک آخری سوال، پھر ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، اور یہ سوال آئی نو آپ سے بے شمار دفعہ پوچھا گیا ہوگا اور کئی بار آپ نے اس کا جواب بھی دیا ہوگا، لیکن کیونکہ ہم پبلک کو کیچر کرتے ہیں تو اب آپ ہمارا پورا پروگرام سننے کے بعد عوام کے ذہنوں میں ابھی بھی ایک سوال گھوم رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ضرور بتائیے گا کہ پی ٹی ایس ڈی ہو یا کوئی اور بھی سائیکیاٹرک ڈس آرڈر ہو جو کسی بھی وجہ سے ایمرجنسی کی صورت کی وجہ سے ڈیولپ ہو گیا ہو، اب ایسے میں ڈاکٹر صاحب کئی بار لوگ جانا تو چاہتے ہیں، علاج بھی کروانا چاہتے ہیں، لیکن دیر از اے فیئر کہ اب ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری تو پہلی ہی حالت ایسی ہو رہی ہے، اب ڈاکٹر نے تو ہمیں دوائی دے دینی ہے، اس میں تو ہم سوتے ہی چلے جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک عام ابہام ہے سائیکیاٹری کی میڈیسنس کو لے کے، جس کی وجہ سے لوگ عمومی طور پر سائیکالوجسٹ تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن سائیکیاٹرسٹ تک نہیں جاتے ہیں، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ سائیکیاٹرک ڈاکٹر ایک تو ہماری بات نہیں سنیں گے، ہمیں جتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ عمومی طور پر ڈاکٹر صاحب اتنی باتیں کوئی سنتے نہیں ہیں، بس اپنی دوائی لکھتے ہیں جی، اور ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے کیا حال ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، تو میں عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں بیسیکلی میڈیکیٹ کی توسط سے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے میں دوائی کتنی ضروری ہے، اور کیا جتنی دوائیاں آپ اپنے مریضوں کو لکھ کے دیتے ہیں وہ سب سلا دیتی ہیں؟ بڑا اہم سوال. اس میں سے ابھی 2 سے 3 باتیں ایک سامنے آئیں. ایک تو جو ہے پہلا یہ میرے خیال میں ایک میں کہوں گا کہ ایک میتھ ہی ہے کہ سائیکیاٹرسٹ سنتے نہیں ہیں. سائیکیاٹرسٹ سنتے ہیں، بالکل، وہ سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں، وہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ بالکل. انہوں نے تو جیسے میں نے بات کی نان وربل کیو سنی نہیں تو وہ کرنا ہے. تو اگر آپ دیکھیں یہ وقت کے ساتھ یہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. ایون میں کہوں گا کہ جو اسٹگما، لوگ تو پہلے سائیکیاٹرسٹ کے پاس وزٹ بھی نہیں کرتے تھے. ویری ٹرو. جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو لوگ سائیکیاٹرسٹ کے پاس وزٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. ہاں بالکل، سائیکولوجسٹ کی انہوں نے میڈیسن پرسکرائب نہیں کرنی ہوتی. سائیکیاٹرسٹ سائیکولوجسٹ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. بالکل صحیح. they both are interconnected. جی. وہ میں کہوں گا کہ جی سائیکیاٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ وہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک سائیکیاٹرسٹ ہو کے اپنے پیشنٹس کو مور دین ہاف ان کو ایک سائیکولوجیکل سروسز کی طرف ریفر کرتا ہوں. چونکہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو میں مثال دوں، ایک ڈپریشن ہے، اس کے پیچھے وجوہات کچھ ہوں گی، ان کے حالات ہوں گے، باقی چیزیں ہوں گی. جب تک ان کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی، ان تک روٹ کاز تک پہنچا نہیں جائے گا تو پھر کیسے حل ہوگا؟ بالکل صحیح بات. ایک بات. اچھا، اس میں سائیکیاٹرسٹ بالکل سنتا ہے، وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے اور وہ آپ سے اچھا. ایک سائیکیاٹرسٹ کا کام دوسرا کہ جی سائیکیاٹرسٹ کا کام صرف میڈیسن دینا ہوتا ہے، نہیں. ایک سائیکیاٹرسٹ کا کام وہی ہے جو میں نے ایک ورڈ دہرایا، بایو سائیکو سوشل ماڈل. اس میں بایولوجیکل ٹریٹمنٹ دوائیوں کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، پوری جو ہولسٹک، جی بالکل ہولسٹک اپروچ، اور پھر ان کی سوشل انٹروینشن بھی. یہ ساری چیزیں ان کی روٹین سے لے کے ایک آنسر بہت بڑا ہو جائے گا، یعنی کہ ان کی ساری چیزوں کی طرف دیکھنا ایک نہایت ضروری ہوتا ہے، اور بہت سارے سائیکیاٹرسٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا، اچھا میڈیسنز جو ہوتے ہیں اس میں کافی بالکل آپ کے اچھا کچھ لوگوں کے اگر ذہن میں نہ بھی ہوگا تو کوئی اور ڈال دے گا.
जी जी जिनसे वो पूछेंगे कि साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं वो तो मेडिसिन देंगे, वो तो आप सोते ही रहेंगे। तो हम जब पेशेंट से बात करते हैं तो उन्हें बताते हैं कि जी आप 2 कंसर्न लोगों को मोस्टली होते हैं जी कि भाई इसके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, बिल्कुल कहीं ये ख्वाब वर दवाएं तो नहीं कि जी हम सोते ही रहेंगे। मैं एक सिंपल मेडिसिन का बात दूं जो एंटी डिप्रेसेंट है, जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड है SSRI जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। तो हम उन्हें समझाते हैं कि भाई ये जो अलामतें हैं डिप्रेशन की, ये सेरोटोनिन की कमी पेशी की वजह से होता है। तो ये जो SSRIs हैं ये आपके दिमाग में जो केमिकल होता है सेरोटोनिन, उसको बढ़ाएंगे। अगर किसी मेडिसिन के साथ आपका मिजाज बेहतर हो, आपकी सोच बेहतर हो, आपकी जजमेंट बेहतर हो, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर हो, आप एक जो भी काम को छोड़ के बैठे हुए हैं वो प्रॉपरली कर पाए, तो उसमें फिर हर्ज क्या है। बिल्कुल सही। अब उसमें एक साइकियाट्रिस्ट की ये बात आपकी किसी हद तक, दूसरी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो साइकियाट्री की मेडिसिन होती है खास करके एंटी डिप्रेसेंट, उनका जो असल असर शुरू होता है वो 10 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद। सही। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 10 डेज में उनका फायदा कम हो और उसमें दूसरी अलामतें, खास करके मिसाल के तौर पे बेचैनी वगैरह हो। जी जी जी। तो ये जब हम लोगों को बताएंगे कि जी ये जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, हो सकता है कि शुरू के 8 to 10 डेज में आपको इसके साथ इतना फायदा नजर ना आए। ये भी हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको फायदा होगा और ये साइड इफेक्ट्स बिल्कुल कम गुजर जाएगा कुछ ही दिनों में। बिल्कुल। तो जब हम उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे तो वो एग्री, हाँ डॉक्टर साहब अभी ठीक है। जब उन्हें पता भी नहीं होगा, वो 4-5 दिन लेंगे, तो ऑफ कोर्स तो उनमें एक पुअर कंप्लायंस, जिससे हम कहते हैं कि वो मेडिसिन छोड़ने के चांसेस मौजूद होते हैं। सो इन नटसेल जो साइकियाट्रिक मेडिसिन होती है वो सुला के नहीं रखती। काफी मेडिसिन होती है जो आपको अलर्ट रखती है, जिनको हम कहते भी यही कि जी आप सुबह में लें। लॉन्ग टर्म एक सेडेटिव मेडिसिन जो जिसको कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, हाँ एडिक्शन उनके साथ है, प्रूवन उनके साथ होती है। बाकी जो एंटी डिप्रेसेंट हो गई ये वो इतनी कुछ हद तक काफी अर्से तक चलती है। मिसाल के तौर पे जी अगर किसी को 2 डिप्रेशन रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, अब उसके लिए तो मेडिसिन लेना लाजमी है। या अगर मुख्तसरन कहें कि अगर बीमारी की जो नौयत है वो इस हद तक है तो फिर जिंदगी के आपके सारे डोमेन मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या वो आप पे भारी है या एक मेडिसिन लेना भारी? डॉक्टर मजदीब, आपसे ये सवाल मैंने आपसे यकीन जानिए इसीलिए किया क्योंकि आपने इसको बहुत खूबसूरती से बताया। बहुत दफा सुनने वाले लोग मासूम होते हैं, वो जानना चाह रहे होते हैं और बाज़ों का तो उन्हें मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हर सवाल का भरपूर वक्त देख के बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत सारी हमारी गलत फहमियाँ जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को लेके, इलाज को लेके हैं, उसको आपने क्लियर किया। डॉक्टर साहब, जल्दी से हमारा एक लास्ट बिल्कुल सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर, और हमारे डॉक्टर्स हजरात इसको बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपको जल्दी जल्दी एक जवाब देना होता है जो आपके जहन में पहले आए। कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं फोन पे? जी व्हाट्सएप। डॉक्टर साहब, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? विंटर्स। आप क्या प्रेफर करते हैं खाना? विंटर चूंकि हमारे पास तो स्प्रिंग आता ही एक वो है, और ये जो फेब मार्च का सीजन होता है आफ्टर, यानी कि पोस्ट विंटर, आई एंजॉय दैट। चाहता हूँ कि जी कहीं ग्रीनिश बेल्ट में जाऊँ। डॉक्टर साहब, आप क्या प्रेफर करते हैं, खाना ऑर्डर करना या खाना बनाना? खाना बनाना तो कम ही, ऑर्डर करना भी। घर का खाना बेसिकली ज्यादा पसंद है, घर का खाना ज्यादा खाता हूं। ऐसी चीज डॉक्टर मजदीब अगर उनको रिलैक्स करना हो तो सबसे पहले आपका जहन जाएगा कि बस मैं ये कर लूं तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, वो क्या है? एक्सरसाइज, टाइम आउट जो है, आप बिल्कुल सही, खुद को टाइम दें। कोई रीसेंट किताब या मूवी जो आपने बहुत एंजॉय की हो और हमें भी बताएं आप कि भाई आप भी देखें या आप भी पढ़ें, एनीथिंग, एनी बुक और एनी मूवी? मूवी की तो बात करूं, मैंने कुछ दिन पहले जो री मूवी देखी है, वो तो नहीं, तारे जमीन पर, सो आई एक्चुअली दैट्स मोटिवेटिंग। तो वो अभी मेरे ख्याल में 2 डेज बैक ही मैंने वो देखी। सही। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी स्किल जो डॉक्टर मजदीब को लगता है कि काश ये भी मेरे पास हो? स्विमिंग। अच्छा। मैं एक एक्स कैडेट हो के पता नहीं क्यों मैंने बड़ी ट्राई की और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मेरा बेटा है वो स्विमिंग जरूर सीखे। सही। डॉक्टर साहब, डू यू हैव पेट्स? आपके पास पेट्स वगैरह हैं? नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स को कैसे उनको ट्रैक में रखते हैं? डू यू राइट नोट्स या फिर फोन पर कर लेते हैं? जैसे बर्थ डेज है वो तो आजकल व्हाट्सएप का वो है, जो अपने इमीडिएट घर की है वो तो याद ही होती है सारी आपको, अपने पेरेंट्स की, बच्चों की। और वैसे आप लिख लेते हैं या आपको एक क्लिक पता चल जाता है कि फलां की? जी।
लिखना तो शायद कम ही है, सिवाय इम्पोर्टेंट वर्क्स के, जो आपके इम्पोर्टेंट जो कुछ ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी डेट्स होते हैं कि वो आप यू राइट, मैं राइट करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या चूज करते हैं, कंट्री साइड या सिटी लाइफ? मिक्स। आपके एवरीथिंग हैज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वेरी ट्रू, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। आप लाइक तो वो करते हैं, लेकिन आप लोग ऑफ कोर्स वहां जाने के बाद आप कहते हैं कि जी मुझे सिटी लाइफ याद आ रही है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन दैट। That's very true. डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन कोई एक ऐसा गोल जो डॉक्टर वशदेव का है नेक्स्ट ईयर के लिए और आप सोचते हैं कि बस ये मैंने अचीव करना है, रिलेटेड टू योर हेल्थ या आपके पेशेंट्स के लिए? माशाल्लाह आप हुकूमती सतह पर अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम करें, बट एनीथिंग जो आपका लास्ट ईयर नहीं हो सका और आपको लगता है नेक्स्ट ईयर मेरा गोल हो? थैंक्स टू गॉड आई एम ब्लेस्ड, जो है खुदा का शुक्र अदा कि सारी नेमतों से नवाजा एक होता था कि जब मैं व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के बड़ा ही अपनी उसके मैंने बड़ी हमारे एक होता है आर्टिकल्स राइट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, बड़ा मैं बढ़ चढ़ के करता था। सो आई बिकेम द एसोसिएट, फिर देन प्रोफेसर, देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देन चेयरपर्सन। बट सर, अभी कोई छोटा सा गोल जो आपको लगता है मुझे ये अचीव करना है, एनीथिंग हो सकता है वो आपकी साइकियाट्रिस्ट से ना हो रिलेटेड, वैसे ही कोई जगह आपको विजिट करनी हो, कहीं घूमना हो? जगह तो नहीं, आपने दूसरा कहा कि हमारे पास हर डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि जिसके जो पेशेंट्स हैं उसके वो सेहतमंद हों। बिल्कुल। तो ख्वाहिश यही होती है कि जी आप पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए, हंसता मुस्कुराता है। और गोल्स ये कि अब जाहिर बात है आपके गोल्स बच्चों से ज्यादा और क्या हो सकता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका गोल हम होंगे, हमारे गोल्स हैं वो हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल तो वो बड़े वो एक ऐसे माहौल में हो जहाँ दे फील प्रोटेक्टेड, अभी तो बस वही है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर वशदेव, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द होल मेडिकेयर टीम, थैंक्स टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिकेयर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आता है तो जरूर इन पॉडकास्ट को शेयर किया कीजिए। कोशिश यही रहती है कि आपकी बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेके आए। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स टू द लिसनर।